मुक़द्दस हस्ती हजरत जलीलुल क़द्र मुहद्दिस हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का और नाम ले ले करके किस तरह बदअक़ीदियाँ उम्मत के अंदर फैलाई गई। मुसलमानों, हम तुमसे इंसाफ चाहते हैं, हम तुमसे इंसाफ चाहते हैं कि ये इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की जो सीरत आज हमारे सामने बयान की जा रही है और जो नक्शा बयान किया जा रहा है और उनका नाम लेकर के जो बदअक़ीदियाँ फैलाई जा रही हैं, मैं तो कहता हूँ इन बदअक़ीदियों की मिसाल बिल्कुल उन्हीं राफ़ज़ी शियों की तरह है जो हजरत अली की तरफ अपनी निस्बत करते हैं, हजरत अली से मोहब्बत का दावा करते हैं, हजरत अली से अपना रिश्ता जोड़ते हैं। लेकिन मैं ये कहा करता हूं कि जब हजरत अली, इसमें कोई शक नहीं कि वो अशरे मुबशरा में से हैं, दामादे रसूल हैं, वो जन्नत में जाएंगे, लेकिन हमारा ये अकीदा नहीं है कि जब हजरत अली जन्नत में जाएंगे तो उनके ये नाम लेने वाले जो आशिक हैं ये भी जन्नत में जाएंगे। ये हमारा अकीदा नहीं है। क्यों? इसलिए कि हजरत अली की मोहब्बत का दम भरना, हजरत अली से रिश्ता जोड़ना ये अलग चीज है और हजरत अली की तालीमात पर मुकम्मल तौर पर उतरना ये एक अलग चीज है। ईसाई हजरत ईसा से अपनी मोहब्बत का दम भरते हैं, हजरत ईसा से अपना रिश्ता जोड़ते हैं, हजरत ईसा के ऊपर ईमान लाते हैं, हजरत ईसा की तालीमात को सब कुछ समझते हैं। लेकिन क्या हजरत ईसा जब जन्नत में जाएंगे तो ये निस्बतें, ये दावे उनके किसी काम आ सकती हैं ईसाइयों के? हरगिज नहीं। हजरत ईसा बरात का इजहार करेंगे। नहीं, आज भी जो हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का नाम लेकर और उनकी अकीदत और मोहब्बत का दम भर भर करके और मुंह भर भर करके हम जैसे फकीरों को गालियां दी जाती हैं, कुरान और सुन्नत के दावा करने वाले और कुरान और सुन्नत की दावत देने वालों को बदमजहब, लामजहब, गैर मुक़ल्लिद और न जाने किन किन अलकाब से नवाजा जाता है। जरा मैं इंसाफ चाहता हूं उलमा हजरात से भी और अपनी इन दारुल उलूमों से फारिग तलबा से भी कि जरा इंसाफ करो अजीजो। अल्लाह को क्या मुंह दिखाओगे? ये दुनिया चंद दिन की है, कल तुम्हें रब के सामने खड़ा होना पड़ेगा। तो अल्लाह अज़्ज़ व जल तुमसे ये नहीं पूछेगा कि तुमने किन किन लोगों के वकालतें की थी। तुमसे उस वक्त ये पूछा जाएगा कि जो नबी हमने भेजा था उस ताल्लुक से तुमने कितनी वकालतें की थी और क्या क्या सफाइयां पेश की थी। जब नबी की सुन्नतों का एहतराम दिलों से मिट रहा था, उसकी इज्जत व आबरू का मज़ाक उड़ाया जा रहा था, नबी की सुन्नतों से खिलवाड़ किया जा रहा था, उस वक्त तुमने क्या किया? इसलिए अल्लाह से डरो, अल्लाह के बंदो। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने जो फ़िक़्ह हासिल की थी वो फ़िक़्ह कुरान और सुन्नत की फ़िक़्ह थी, कुरान और सुन्नत के मुताबिक थी, कुरान और सुन्नत की समझ थी। कुरान और सुन्नत से हट करके उनकी कोई समझ नहीं हुआ करती थी। अरे वो तो बड़े सीधे साधे लोग थे, वो बड़े मुत्तकी थे, वो बड़े परहेज़गार थे। वो रात की तारीकियों में अपनी दाढ़ियां पकड़कर रब्बे ज़ुल जलाल की बारगाह में गिड़गिड़ाते थे कि ऐ पाक परवरदिगार, अबू हनीफा तेरा मुजरिम है, अबू हनीफा तेरा मुजरिम है, इसे तू माफ कर दे। वो तो इतने परहेज़गार थे। वो ये अल्लम गल्लम बातें कहां कह सकते हैं? वो कब्रों को हाजत रवा, वो फैज़ हासिल करने वाला, नौज़ुबिल्लाह, ये बदअक़ीदगियां, अस्तग़फ़िरुल्लाह 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 च निस्बत खाक रबा आलम पाक। मैं कहता हूं ये झूठी बात है। ये इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह की तरफ मंसूब की गई बातें हैं। जिस तरह ईसाइयों ने ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ गलत बातें मंसूब की, जिस तरह क्रिश्चियनों ने, जिस तरह यहूदियों ने अपने नबी की तरफ गलत बातें मंसूब की, जिस तरह राफ़िज़ियों ने हज़रत अली और हज़रत हुसैन इब्न अली और हसन की तरफ और आले बैत की तरफ गलत गलत बातें मंसूब की, इसी तरह से इन लोगों ने भी इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का सहारा लेकर गलत गलत बातें मंसूब की हैं। और मेरे अजीज, आपके जो असातिज़ा थे, अजीम मुहद्दिसीन थे, वो हजरत अबू इसहाक़ सबई, हजरत अता इब्न रिबा, अबी रिबा, हजरत नाफे, हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर के आज़ाद करदा गुलाम, हजरत मुहारिब इब्न दस्तार, हजरत हिशाम इब्न उर्वा, हजरत सम्माक इब्न हर्ब, हजरत मोहम्मद बिन मुनकदिर, हजरत इमाम मालिक इब्न अनस रज़ियल्लाहु रहमहुमुल्लाह, ये वो लोग थे जो हजरत इमाम अबू हनीफा के उस्ताद थे, जिनसे इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने दरसे हदीस लिया था। आप निहायत ही मुत्तकी और परहेज़गार थे और आपके शागिर्द तो बहुत ज़्यादा थे। बहरहाल, और आपकी तालीमात क्या हो, चंद नमूने में बताऊं सीरत तैयबा, सीरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के ताल्लुक़ से। और ये वो सीरत है जो तुम कहीं नहीं सुनोगे। इमाम साहब के ताल्लुक़ से तुम ये ज़रूर सुनोगे कि इमाम साहब ने, अभी मैं बताऊँगा, बहुत कुछ सुनोगे, बहुत कुछ सुनोगे। सिर्फ जैसे हमारे यहाँ नबूवत का जो 40, नबूवत के जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 40 साल है ना,
اس کا ذکر بڑے شان و شوکت سے کیا جاتا ہے، جھنڈیاں لگا کر، کھنجڑے بجا کر، اسٹیجیں لگا کر، عید میلاد النبی کے نام پر آپ ایسے پیدا ہوئے، آپ کی زلفیں ایسی تھیں، آپ کی آنکھیں ایسی تھیں، آپ کا حسن ایسا تھا، آپ ایسے تھے، آپ ایسے تھے، آپ پیدا ہوئے تو یہ ہو گیا، آپ پیدا، وہ بیان کیا جائے گا۔ آپ نے فرمایا کیا ہے، آپ نے تعلیمات کیا دی ہیں، یہ مولوی نہیں بیان کرتا ہے۔ کیوں؟ یہ بیان کرے گا تو اس کے پیٹ پہ ضرب پڑے گی، اس کی روٹی بوٹی چھنے گی، یہ بیان کرے گا تو پھر گھنجڑے بجڑے چھوٹیں گے، یہ بیان کرے گا تو بازار میں چمٹے بجانا چھوٹیں گے، یہ بیان کرے گا نبی کی سیرت کے تعلق سے تو یہ مزاروں کو توڑنا پڑے گا، یہ چادریں، یہ دیے، یہ باتیاں، یہ ڈیگیں، یہ پھول، یہ جو پائلوں کی چھنکار مزاروں کے اوپر چل رہی ہے، اور ڈھول اور تاشے کی تھاپ پر جو طوائفیں گانا گا رہی ہیں، محفل سما کے نام پر، رقص کے نام پر، وجد کے نام پر جو یہ بدکاریاں پھیلائی جا رہی ہیں، یہ تمام سب بند کرنا پڑے گا۔ اگر نبی کی سیرت بیان ہوگی تو تیجے بھی بند، 40ویں بھی بند، پھر مولوی کی روزی روٹی بھی بند، نیاز بھی بند، فاتحے بھی بند، سب کچھ بند، یہ بھی بند ہو جائے گا بیچارہ۔ اس لیے یہ نہیں بیان کیا جاتا ہے، بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا 40 سالہ دور بیان کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کیا ہے، آپ کا عمل کیا تھا، وہ نہیں بیان کیا جاتا ہے، بلکہ میں آپ کو بتاؤں بیان کیا کیا جاتا ہے۔ آئی ہے بات تو سن لو، اور شاید کوئی بتلائے، کیونکہ یہ وہ نادر کتابیں ہیں جو شاید آپ کو کہیں ملیں۔ اسلامک بک فاؤنڈیشن نئی دلی 1781 ہاؤس وی والا نئی دہلی، یہ ہمارے بچوں نے پھاڑ پھوڑ کے اس کا بڑا برا حال کیا ہے، لیکن اس کتاب کا نام میں بتاؤں آپ کو، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اس کتاب کا نام ہے مناقب امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی شان اور مناقب بیان کی گئی ہے اس کے اندر۔ یہ اس کے اوپر پیش لفظ مولانا سمیع الحق مدد ذلہ مدیر ماہنامہ الحق دارالعلوم حقانیہ اکوڑا کھٹک 23 ظفر 1408 سن 1987 میں اس کا لکھا ہے، اور اسی طرح مولانا عبدالحق محتمی بانی دارالعلوم حقانیہ، یہ جو ہے ان کی، اور اس کے اوپر تاثر کس کا ہے، مولانا قاضی زاہد الحسینی، مولانا علی احمد علی لاہوری کا ہے یہ، اور اس کے اوپر اس کے اندر بہرحال یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے فضائل اور آپ کے مناقب اور آپ کے سیرت کے تعلق سے باتیں بیان کی گئی ہیں۔ چند باتیں میں آپ کو بتلاتا چلوں کہ امام صاحب کے تعلق سے بہرحال جو مبالغے کیے گئے ہیں وہ تو کیے ہی گئے ہیں، لیکن یہ دیکھیں فرماتے ہیں صاحب کتاب کہ ائمہ احناف کے فقہی خدمات ایک دلچسپ تمثیل اور تشریح، کہتے ہیں فقہا کہتے ہیں کہ فقہ کا کھیت عبداللہ ابن مسعود نے بویا۔ سنو، فقہ کا کھیت کس نے بویا؟ عبداللہ ابن مسعود نے بویا۔ حضرت علقمہ نے اس کو سینچا، ابراہیم نخعی نے اس کو کاٹا، حماد نے اس کو ماڈھا یعنی بھوسے وغیرہ سے اناج وغیرہ الگ کیا، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے اس کو پیسا، امام ابو یوسف نے اس کو گوندھا، امام محمد نے اس کی روٹیاں پکائیں، اور باقی سب اس کے کھانے والے ہیں۔ خلاص روٹی تیار ہے دین کی، اب کھاؤ۔ یہ کتاب ہے جناب علی مناقب امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، صفحہ نمبر 34۔ اعوذ باللہ۔ اور سنو، کہتے ہیں کہ فقہ حنفی کی آفاقیت و جامعیت کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر امام ابو حنیفہ کا پہلا مذہب امام ابو حنیفہ کا ہی ہے، جیسا کہ ارباب کشف نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امام ابو حنیفہ کو اپنے دین کی پیشوائی کے لیے چن لیا ہے۔ یہ مبالغے دیکھیں، یہ سیرت بیان ہو رہی ہے، چن لیا ہے اور اپنے بندوں کا انہیں امام بنایا ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ یہ اللہ کے اوپر بہتان نہیں، یہ اللہ کے اوپر جھوٹ تہمتیں نہیں لگانا ہے۔ سنو، ان کے ماننے والے ہر زمانے میں بڑھتے جائیں گے، قیامت تک بڑھتے جائیں گے۔ اللہ کے فضل سے آج گھٹتے جا رہے ہیں، الحمدللہ، اللہ کا فضل ہے۔ کیوں؟ حقیقتیں جب لوگوں کو واضح ہو رہی ہیں تو توبہ کر رہے ہیں۔ اور سنو، یہی نہیں بلکہ کہتے ہیں کہ امام صاحب جو تھے، ایک سیکنڈ، امام صاحب اللہ آپ کا بھلا کرے، کہتے ہیں کہ ریاضت و مجاہدہ، حضرت اسد ابن حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی سیرت یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے صبح کی نماز پڑھی ہے، سنیں، اور عموماً رات کو تمام قرآن مجید ایک رکعت میں پڑھ لیا کرتے تھے۔ استغفر اللہ۔ ایک سنت کا شیدائی، ایک اگر
امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے شہدائی تھے۔ وہ اللہ کے نبی نے فرمایا 3 دن سے کم میں جو قرآن کو پڑھتا وہ قرآن کو سمجھتے نہیں۔ کیا امام صاحب ایسی حرکت کر سکتے ہیں؟ ایک رات میں پورا قرآن پڑھ لیا کرتے تھے، ظہر کے بعد تھوڑا سو لیا کرتے تھے، اور فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیام لیل والے ظہر کے بعد نیند سے امداد طلب کر لیا کرو۔ رمضان میں معمول بدل جاتا تھا، ایک ختم قرآن رات کو اور ایک ختم قرآن دن کو کر لیا کرتے تھے۔ رمضان میں ایک دن میں ایک رات میں قرآن پڑھ لیا کرتے تھے۔ رمضان میں 60 مرتبہ قرآن کا معمول تھا، اور زندگی بھر میں آپ نے 55 حج کیے ہیں۔ میں یہ حیرت میں پڑ گیا یار، یعنی یہ قرآن کی دن میں ایک رات میں ایک کم از کم روزانہ ایک، پھر 55 حج۔ پھر اس میں امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فقہ کے مسائل کب بیان کرتے تھے، کب اس کا ذکر ہوتا تھا، کب میٹنگ ہوتی تھی۔ ابھی میں وہ کمیٹی بھی بتاؤں گا جس میں 40 افراد ہیں، مجھے حیرت ہوتی ہے۔ سنیں، ایک اور یہی نہیں بلکہ ایک جگہ اور لکھتے ہیں، سنو، کہتے ہیں کہ، اور سنیں امام صاحب کی تعریف بیان کی جا رہی ہے، نعوذ باللہ امام صاحب کی تعریف کیا ہے، اس میں امام صاحب کی توہین بھی ہے۔ کہتے ہیں کہ امام محمد بن حسن شیبانی جو ان کے دوسرے بڑے پیارے شاگرد ہیں، لڑکپن میں بڑے حسین اور بڑے خوبصورت صاحب جمال تھے۔ امام ابو حنیفہ کی خدمت میں طالبانہ حیثیت سے داخل ہوئے، پہلی نظر پڑی جو غیر اختیاری تھی، اس کے بعد ان کی طرف کبھی نظر اٹھا کر کے نہیں دیکھا، بلکہ ان کو ستون کے پیچھے بٹھا کر درس دیا کرتے تھے۔ استغفر اللہ، یعنی یہ کیا بتانا چاہتے ہو کہ امام صاحب نعوذ باللہ اس طرح اپنی شہوت کے اوپر کنٹرول نہیں کر پاتے؟ استغفر اللہ، یہ تعریف بیان کی جا رہی ہے، استغفر اللہ۔ اور سنو، کہتے ہیں کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہے، یہ دیکھیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ اپنی زندگی میں 55 حج کیے۔ جب آخری مرتبہ زیارت بیت اللہ کے لیے تشریف لے گئے تو کعبۃ اللہ کے خادموں سے دروازہ کھولنے اور اندر داخل ہونے کی اجازت چاہی۔ جب دروازہ کھول دیا گیا تو بیت اللہ کے دونوں ستونوں کے درمیان نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، اور سنو مسلمانوں، سنو ذرا غور سے، اور ایک پاؤں پر دوسرا پاؤں رکھ کر پورا قرآن ختم کیا۔ یہ کون سی عبادت کا طریقہ تھا؟ یہ ہمارے اس امام اہل سنہ کو اتنی تہمتیں لگا لگا کے یہ بیچارے علماء حضرات کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں، یہ بتلاؤ ہیں؟ سنو، اچھا، پورا قرآن جب نماز سے فارغ ہوئے تو امام صاحب پر گریہ طاری ہوا، یعنی رونا شروع کیے، اور جب روتے روتے دیر ہو گئی تو اللہ کی طرف اور اللہ کے دربار میں دعا کرنے لگے، تو اللہ کی طرف سے غیب کی آواز آئی۔ اللہ کی طرف سے کیا آئی؟ کعبے میں آواز آئی، اور آواز کیا تھی؟ آواز تھی وَعَرَفْتُ فَأَحْسَنْتُ الْمَعْرِفَةَ وَخَدَمْتَ فَخْلَصْتَ الْخِدْمَةَ وَغَفَرْنَا لَكَ وَلِمَنْ كَانَ عَلَى مَذْهَبِكَ إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ، کہ اے ابو حنیفہ دین کی خدمت کی، لہذا ہم نے تجھے اور ان لوگوں کو جو تیرے مذہب کے پیروکار ہیں قیامت تک جو تیرے پیروکار ہوں گے، ہم نے سب کی مغفرت کر دی ہے۔ خلاص خلاص، بات ہی ختم۔ اب بنو حنفی مغفرت کی سرٹیفکیٹ اللہ نے دے دی ہے، جس طرح کرسچنوں نے کہا جیسے کراس کے اوپر چڑھ کر، سولی کے اوپر چڑھ کر بس ہم سب کی وہ معافی کروا کے گیا ہے، اسی طرح امام ابو حنیفہ کو بھی انہوں نے انہی یہودیوں نصرانیوں کی طرح نعوذ باللہ مقام دیا ہوا ہے۔ استغفر اللہ۔ مسلمانوں ذرا ہوش کے ناخن لو، وہ نبی جو اپنے جنت کی سردار حضرت اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا سے کہتا ہے، یا فاطمہ سلینی، اے فاطمہ جو کچھ بھی مانگنا ہے دنیا میں مانگ لے، لن اغنی عنک شیئا، میں تجھے قیامت کے دن تیرے کسی کام نہیں آ سکتا۔ وہ نبی اس طرح سے اپنی فاطمہ کو، اپنی امت کو یہ درس دے، اور یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے بتلاؤ آج جتنے بھی احناف ہمارے ملکوں کے اندر ہیں سب بخشے بخشائے ہیں؟ آپ قبر بھی پوجیں پھر بھی بخشے بخشائیں، یا غوث بھی کہیں، یا المدد بھی کہیں، گمرغہ بھی کاٹیں، بکرے بھی ذبح کریں، نیاز بھی کہیں، قبرے کو سجدہ بھی کریں، فاتحے بھی کریں، عرس بھی کریں، طبلے بھی بجائیں، سارنگیا بھی بجائیں، ڈھول بھی اور چمٹے بھی اور قوالیاں بھی، سب کچھ کریں، خلاص مغفرت یہ سرٹیفکیٹ دی جا رہی ہے۔ بتاؤ یہ ظلم ہے کہ نہیں ہے؟ بولو۔ یہ کون ہے؟ یہ جاہل لوگ نہیں ہیں، یہ مولانا ابو الحقانی صاحب ہیں۔
مولانا ابو الحقانی عبد القیوم صاحب پاکستان کے بہت بڑے عالم، اور جس کے اوپر معتبر المصنفین کی مولانا سمیع الحق اور مولانا عبد الحق ان کی تقریضات چھپی ہوئی ہیں استغفر اللہ، اور جنہوں نے اس کو تصدیق کا درجہ دیا ہوا ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ سنو، اگر یہی بات ہوتی تو ہوتی، کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ تو ایسے معاملے آئے ہیں کہ امام ابو حنیفہ